अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। वैसे हम बड़े अजीब दौर से गुजर रहे हैं, सूरत हाल अजीब है। यहाँ जलसों जुलूसों का दौर है। अमेरिका में सदर ट्रंप के हारने के बावजूद यहाँ पाकिस्तान में बदज़बानियों का दौर है, यहाँ पर गालियां देने का दौर है, यहाँ पर नए बयानियों और नए इत्तेहादों का दौर है। मरकज के कुछ इत्तेहादी गिले शिवे करते हैं, कुछ इत्तेहादी यहां पर खाने का बायकाट भी करते हैं। लेकिन कराची में महाजर इत्तेहाद बनाने की बातें हो रही हैं। कराची में कहा जा रहा है कि वो लोग जो बाहर बैठे हैं अब वो कहते हैं कि नहीं, हम वापस आएं या हम कराची के मामलात को हल करें। क्या बाहर बैठने वाले मामलात को हल करेंगे, मसाइल को हल करेंगे, या जो जहां रहकर सूरत हाल का मसलसल सामना करते रहे वो हल करेंगे? जाहिर है कराची को पानी चाहिए, कराची को सोरेज चाहिए, कराची को सड़कें चाहिए, कराची में खाने पीने की अशिया अर्जा निर्खों पर चाहिए। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या बाहर बैठकर बयानात देने से ये मामलात हल होंगे या यहां बैठकर सूरत हाल का सामना करने से ये मामलात हल होंगे? हम आज इन मामलात पर बात करेंगे और हमारे रूबरू हैं MKM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत कुछ आपसे डिस्कस करना है हमने, तो कोशिश होगी कि आप एक्सप्लेन करें और मैं जो है वो समझूं और मेरे नाजरीन समझें। सबसे पहले ये महाजर इत्तेहाद की बातें हो रही हैं, आपकी क़यादत पे इत्तफाक कर लेंगे ये सारे लोग? जी, महाजर मुत्तहिद है और 40 साल से मुत्तहिद है। वो वोट दे के साबित कर रहा है ना वो मुत्तहिद है। 18 के इलेक्शन को अगर आप बिल्कुल अगर ट्रांसपेरेंट समझते हैं तो फिर चले, कुछ लोगों ने अपनी राय तब्दील कर ली होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस इत्तेहाद को तोड़ने के लिए बड़ी सरकारी कोशिशें होती रही हैं। तो चेहरे तो तकसीम हो गए, दबाव में आ गए, कारकुनान नहीं दबाव में आए, वो तकसीम नहीं हुए। लोगों को अपने मसनूई तरीके से बनी हुई जमातों को किराए के लोग लाने पड़ते हैं। वो कुछ बड़े बड़े जो हाउसिंग स्कीम है वहाँ के मजदूर 2-3 हज़ार जलसों में आते हैं उन्हीं के खर्च पे। तो महाजर तो मुत्तहिद है, हाँ, क्योंकि हम जेन्युइन पार्टी हैं, मेन पार्टी हैं, मेन स्ट्रीम पार्टी हैं और हुकूमतों और जबर के सामने खड़ी रहे हैं और सरवाइव किया है, डर के भागे नहीं है, पार्टी के खिलाफ काम नहीं किया है, पार्टी के कारकुनों को शहीद नहीं किया है, उनको गिरफ्तार नहीं करवाया है। तो उसके बावजूद हमने बड़ेपन का सबूत पहले भी दिया है, इतना बड़ा कि लोगों को हमारे बड़े होने पर भी सवाल था। एक अहम बात कर लूँ बस, कि हमने लोगों को कहा है कि आप आ जाए पार्टी में, आप आ जाए पार्टी में आ जाए, और हम आपको ये भी याद नहीं दिलाएंगे आपने क्या किया। मसलन किन लोगों को आपने कहा है? जो भी आना चाहता है, ठीक है, चाहे वो MKM से ताल्लुक रखते रहे हों या, और ये भी नहीं कि हमने आज ही एक बयान किया हमारा, हम ये भी नहीं कह रहे कि हर वो शख्स चाहे उर्दू बोलने वाला हो, पंजाबी बोलने वाला हो, सराइकी बोलने वाला हो, इस पाकिस्तान का शहरी और वो हमारे इस मिडिल क्लास के फिनोमेना के साथ एग्री करता हूँ। वो समझता हो कि जो परसेप्शन हमारा बनाया गया है वो झूठा है। नहीं, लेकिन जैसे नदीम नुसरत साहब, वो उन्होंने, मुझे याद है अभी हालिया दिनों में उन्होंने बाकायदा एतराफ़ किया कि हाँ भारत से पैसे लेते रहे। वो कैसे आगे सियासत करेंगे? वासे जलील साहब उस 22 अगस्त के बाद यहाँ से चले गए थे, उन्होंने उस बयानिए का साथ दिया जिसकी वजह से आपने 22 अगस्त के बाद एक नया टर्न लिया, MKM पाकिस्तान बनी। वो सब आगे सियासत कर सकेंगे? जनाब, हमारा मामला ये नहीं है, देखना तो ये हुकूमत और रियासत को है ना, कि अगर वो आते हैं और आप समझते हैं कि मुजरिम है तो जाहिर है वो आके जेल जाएंगे, ठीक है। अगर वो ऐसा लगता है कि ये बेगुनाह लोग हैं, ये किसी वजह से ड्राई क्लीन हो गए हैं, ये किसी वजह से उन पे इल्जामात गलत थे और वो हुकूमत और रियासत फैसला करती है। मैं सवाल करना चाह रहा था, आपने उसका जवाब दे दिया। क्या वाकई वो ड्राई क्लीन हो गए? नहीं, मुझे नहीं अंदाजा, मुझे तो ये लगता ही ऐसी बात है कि शायद इतनी संजीदा बात नहीं है। हाँ, संजीदा अंदाज में की गई है, लेकिन हमने ये कहा है जो भी आना चाहता है, लेकिन हमें ये तो जरूर देखेंगे ना वो मुहिब वतन पाकिस्तानी है या नहीं है, वो कोई जराइम पेशा रुझानात तो नहीं रखता है। और फिर ये कि MKM के जो की फिलॉसफी है
کہ پاکستان کے غریب جب تک قانون سازی میں حصہ نہیں لیں گے قانون ان کی مرضی کا نہیں بنے گا. یہ بالکل درست بات ہے, یہ درست بات ہے, لیکن جو لوگ کراچی میں تشدد میں انوالو تھے, جو سرپرستی کرتے تھے, جو بتہ خوری لیتے تھے, بتہ خوری کی سرپرستی کرتے تھے, جو قتل کرواتے تھے, قاتلوں کی سرپرستی کرتے تھے, اگر وہ آج کہیں کہ ہم واپس آ رہے ہیں, ان کو آپ ویلکم کریں گے؟ ہم ویلکم نہیں کر رہے ہیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ یہ اس پورے پروسیس سے نکل کے ثابت کر دیں کہ جو ان پہ الزامات لگے تھے, بھتے کے الزامات ہیں, ٹارچر کے الزامات ہیں, تشدد کے الزامات, کرائم جتنے بھی ہیں, اگر آپ پہ الزام ہی تھا تو عدالتیں آپ کا فیصلہ کریں گی. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ آنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے یہ سب نہیں کیا ہے, پارٹی سمجھے گی کہ آپ کے اوپر جو آپ کے بارے میں پرسپشن تھا غلط تھا, تو آئیں گے, ورنہ نہیں آئیں گے. اس کے لیے میں ایک آدمی کا نام لے کے کہوں کہ یہ آ سکتے ہیں, یہ نہیں آ سکتے, اس کا اختیار میں بھی نہیں رکھتا. نہیں دیکھیں نا, جب سے یہ آپریشن لانچ ہوا وہاں پر, اس کی وجہ سے آپ بھی سمجھتے ہیں, اور میرے جیسا ایک آدمی جو کبھی کبھی کراچی جاتا ہے, ہم بھی سمجھتے ہیں بڑی امپرومنٹ آئی ہے, امن بہتر ہوا ہے, 95% تک یہ وارداتیں میکسیمم رک چکی ہیں. میں ڈیٹا بھی شو کر رہا ہوں, سکرین پہ ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن پھر میں تو آپ چونکہ سربراہ ہیں پارٹی کے, میں آپ کی پارٹی کی رائے جاننا چاہتا ہوں. عدالتیں اپنی جگہ, قانون اپنی جگہ. پارٹی کی رائے یہ ہے کہ پارٹی نے 22 اگست 2016 کو ایک بڑا کلیئر کرسٹل اور بڑا حتمی قسم کا نتیجہ خیز قسم کا فیصلہ کیا تھا. ہم نے پاکستان کی حرمت کے خاطر اپنے بانی لیڈر کو خیر بات کہہ دیا تھا. تو ہر وہ آدمی جو اس نعرے کے ساتھ ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس پارٹی کے اندر. جو اس نعرے کے ساتھ نہیں ہے اس کے لیے ہم ویلکم کرنے کو تیار, اور وہ لوگ جو اس نعرے کے ساتھ نہیں ہے لیکن جرائم پیشہ ایکٹیویٹی کا حصہ رہیں تو وہ پھر قانون کا سامنا کریں. یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی کہ جو پاکستان مخالف نعرے کے ساتھ ہے آپ اس کو ویلکم نہیں کریں گے, اس کے لیے گنجائش. لیکن جو کراچی میں اس وقت موجود ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں لیکن وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. مثلا مصطفیٰ کمال صاحب نے ابھی بڑا جلسہ کیا باغ جناب, انہوں نے بڑی پرطرد تقریر کی, آنکھوں میں آنسو بھی ان کے آ جایا کرتے ہیں, تقریباً ہر تقریر میں آتے ہیں. تو اس اتحاد میں یہ ایونچولیٹی کو پاسبلٹی ادھر کوئی بنتی ہے. اب وہ تو جرائم پیشہ اپنے آپ کو نہیں کہتے, نہ عدالتوں میں ان کے خلاف کوئی اتنا بڑا کوئی ایسا کیس نہیں, جرائم پیشہ تو ہم ہی رہ گئے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ آنریبل ممبر آف دا پارلیمنٹ ہیں, آپ کی ساری سکروٹنی ہوئی تو آپ آئے نا, سکروٹنی ہوئی ہے. تو جناب علی 26 کیسز تو تقریر کرنے پہ نہیں ہے, تقریر سننے پہ ہیں. میں آگے بڑھتا ہوں. میں یا اس طرح کے کوئی بھی لوگ ہوں جو کہ ایم کیو ایم میں اب نہیں ہیں, ان سمیت تمام اردو بولنے والوں, تمام مہاجروں اور تمام حق پرستوں جو کسی زبان سے بولتے ہوں, کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں, کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں, کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا یہ حق ہے کہ 98% پاکستانیوں کے لیے قوانین بنے, ان کی آسانیوں کے لیے بنے. دیکھیں, مضبوط معاشرے وہ ہوتے ہیں جس میں کمزوروں کی تحفظ کے لیے قانون بنتے ہیں, اور کمزور معاشرے وہ ہوتے ہیں جس میں مضبوط طاقتور جابروں کو تحفظ فراہم کرنے کے قانون بنتے ہیں. تو جب 98% عوام کی نمائندگی ہی نہیں ہے ایوانوں میں, جب جاگیردار نمائندگی کر رہا ہے کسان کی, تو وہ جو اس فنومنے کے لیے کھڑے ہونے اور لڑنے کے لیے تیار ہیں وہی وفادار ہیں میرے نزدیک پاکستان کے. اور ان سب وفادار ڈاکٹر فاروق ستار کے بارے میں بھی کوئی ہفتہ 10 دن پہلے آپ سے پوچھا گیا, تو آپ کا میں سن رہا تھا یہاں بیٹھ کے نیوز میں, آپ نے فرمایا کہ جی وہ ان پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. تو آپ ان پہ کیا چھوڑ رہے ہیں, فاروق ستار صاحب پہ یا مصطفیٰ کمال صاحب پہ؟ چلے, پی ٹی آئی اگر سمجھتی ہے مجھے آنا چاہیے تو میرا فیصلہ ہوگا نا. اگر کوئی ایم کیو ایم میں آنا چاہ رہا ہے تو اس کا فیصلہ ہوگا. ہم دعوت دے سکتے ہیں, آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی دے رہا ہوں, بڑی واضح دعوت. لیکن آپ دونوں کو دعوت دے رہے ہیں, لیکن دو باتیں. شرائط کیا ہے پھر؟ تو بڑی کوئی شرائط نہیں ہے. ایک روایت ہے, ایک اصول ہے, ایک آئین ہے, ایک طریقہ ہے. دیکھیں, اس کا پابند سب سے زیادہ میں ہوں, اور جو بھی آئے گا اس کا پابند ہوگا. ٹھیک ہے نا. کوئی بھی ایک نفس ایسا نہیں ہوگا اس پارٹی میں اب کہ جو ان قوانین, اصول, طریقوں جو ایم کیو ایم کے عام کارکن پہ لگتا ہے وہ کسی بڑے لیڈر پہ نہ لگے. ایسا ہو نہیں سکتا.
کسی نے ایسا احسان نہیں کیا ہوا ہے، اور کیوں کرے؟ اگر کوئی پارٹی کے لیے آ رہا ہے تو پارٹی کے لیے آئے نا. کہ کوئی بھی شخص جو اپنے لیے آ رہا ہے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے آ رہا ہے، اپنے سیاسی مستقبل کے لیے آ رہا ہے، وہ ایم کیو ایم اس کے لیے بہت بری جگہ ہے. رہے تو آپ کے ساتھ مصطفیٰ کمال صاحب بھی آپ کے ساتھ رہے، قائم خانی بھی آپ کے ساتھ رہے، ڈاکٹر صغیر بھی آپ کے ساتھ رہے، باقی لوگ جو ادھر گئے وہ بھی تو آپ کے ساتھ ہی تھے، اسی پلیٹ فارم پہ اسٹرگل کی، اسی پلیٹ فارم کے لیے انہوں نے بھی قربانیاں دی ہوں گی. میں یہ سوال چھوڑتا ہوں آپ پہ. ناظرین میں بریک لے لیتا ہوں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم اسی ایشو کو اور آگے بڑھائیں گے. کراچی میں اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں، کراچی کے مسائل کے حل کے لیے مختلف تجاویز آ رہی ہیں. پھر جو 18 اور 19 اکتوبر کی رات کو کراچی میں ہوا، بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس کی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے انہیں فون کیا، وہ بھی کراچی کے معاملات تھے. پھر کیپٹن صفدر پہ کیس بھی ختم ہو گیا. یہ سارے کراچی میں واقعات ہوئے. کراچی کے ہی لیڈنگ پولیٹیشین، کراچی ایم کے ایم کے سربراہ، ایم کے ایم پاکستان کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ضرور یہ ساری باتیں کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں ایم کے ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب. میں نے بریک پر جانے سے پہلے سوال آپ کے پاس چھوڑا تھا. جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کے نام آپ نے لیے ہیں، جن کا ایم کیو ایم کے ساتھ تجربہ ہے، تجربہ نہ بھی ہو، میں سمجھتا ہوں یہی صرف کافی ہے کہ آپ مخلص ہوں اور اپنے لیے سیاست نہ کرتے ہوں. پاکستان کو اب ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو پیشہ ور سیاستدان نہ ہوں، جو پروفیشنل لوگوں خدمت کرنا چاہیں اور جب ان کی ضرورت نہ رہے تو اپنے اپنے پروفیشن میں واپس چلے جائیں. تو کسی کو اگر اپنے سیاسی مستقبل کو سیو کرنے کے لیے آنا ہے تو ایم کیو ایم اس کے لیے جگہ نہیں ہے. دیکھیے، میں آج کل ایم کیو ایم کے کارکنوں سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے جب دعوت شمولیت دی گئی تھی نا، تو یہ کہا گیا تھا کہ ایم کیو ایم میں مت آنا، یہ اس تحریک میں مت آنا. دعوت شمولیت تھی یہ. میں ایم کیو ایم کے کارکنوں کو بھی دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ میرے لیے خود بھی ہے کہ اگر ایم کیو ایم میں آنا نقصان کا سودا ہے اور آپ کو اس نقصان اپنے لیے برداشت ہے تو اس بات کا یقین رکھیے گا کہ قوم کے لیے یہ فائدے کا سودا ثابت ہوگا. تو جس کو اس نقصان کے سودے کے ساتھ آنا ہے اور اپنی جنگ نہیں لڑنی ہے، اپنے جو ٹیلنٹ ہے، اپنی صلاحیتوں کو نہیں بیچنا ہے آ کے تنظیم کو، اور برائے فروخت نہ ہو جن کی جو انہوں نے خدمت کی ہے اور جو ان کی صلاحیت ہے اس کو بیچنا نہ ہو، اور بغیر کسی عہدے کے، بغیر کسی فائدے کے اگر ایم کیو ایم میں آنا چاہتے ہیں تو ضرور ہے. ایم کیو ایم کو سب سے بڑی صلاحیت خلوص ہے، ایمانداری ہے، شرافت ہے. اس کے ساتھ جو بھی آئے گا کیا ہوگا، اس کا یارڈ سٹک کیا ہوگا؟ میں اگر کہوں مصطفیٰ کمال صاحب کے خلوص کو جانچنے کے لیے، انیس قائم خانی کے خلوص کو جانچنے کے لیے، ڈاکٹر صغیر کے خلوص کو جانچنے کے لیے، واسع جلیل کے خلوص کو جانچنے کے لیے، میں کسی امتحان اس دروازے سے گزرنے کے لیے کسی ایسے امتحان کا تقاضا نہیں کر رہا ہوں. میں اپنے آپ کو کوئی یارڈ نہیں کہہ رہا ہوں مجھ جیسا ہو تو وہ آ سکے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں تو ایک جنرل پبلک کی سمجھ کے لیے کہہ رہا ہوں جو بھی آئے آنے کے بعد ثابت کرے. اور دوسری چھوٹی سی مجھے ایم کیو ایم کے کارکنوں کی خواہش پہ یہ بات کر دینی چاہیے کہ جو بھی آئے، جس نے بھی 10 سال 20 سال 5 سال 4 سال پارٹی کو چھوڑ کر پارٹی کے خلاف کام کہا ہے تو تھوڑی سی شرمندگی تو نظر آنی چاہیے آنکھوں میں، تھوڑا سا پریشانی تو نظر آنی چاہیے تھوڑی. دیکھیں نا، وہی بڑا آدمی ہے نا جس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہے اور جس نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا ہو، تو اس کے ساتھ آئیں گے تو ان کو عزت بھی 4 گنا بڑھے گی. جو بغیر کسی شرط کے ساتھ آئیں گے اور ان میں صلاحیت ہوگی، جن کے پاس تجربہ ہوگا، فاروق ستار کے بے پناہ تجربہ ہے، بے پناہ صلاحیت ہے، اگر اسی پارٹی کی خدمت کرنے کے لیے آئیں گے تو پارٹی بھی اتنی بے وفا نہیں ہے، اپنا نقصان نہیں کرے گی کہ ان کی صلاحیتوں سے کام نہ لیں. فاروق ستار صاحب کے لیے یعنی کوئی شرط نہیں ہے، وہ کسی کے لیے بھی کوئی شرط نہیں ہے، کسی کے لیے. مثلا آپ نے، میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب کوئی آئے تو پہلے معافی مانگے، خدا سے معافی مانگ کے آ جائے صرف، یعنی دروازے کھلے ہیں آپ کے. ڈاکٹر فاروق ستار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، لیکن وہ آئین قانون اصول روایت جو مجھ پہ لگتی ہے وہ ہر ایک پہ obviously جو پارٹی ڈسپلن اسی کی بات کر رہے ہیں. تو آپ ڈاکٹر، لیکن نیپوٹزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ڈاکٹر خالد خاندانی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب فرما رہے ہیں کہ جو بھی آئے، جو چھوڑ کے چلے گئے تھے ایم کے ایک عام بات، واپس آئے. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک عام بات،
ہر آدمی پرسنل کمٹمنٹ کے ساتھ آئے, گروپ کے ساتھ نہ آئے کہ میرا 10 لوگ ہیں, وہ آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ آ رہے ہیں, آپ چلے جائیں گے, وہ 10 لوگ بھی آپ کے ساتھ چلے جائیں گے. اپنی اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ آئے, گروپ بنا کے نہ آئے, گروہ بنا کے نہ آئے. آئیں, یہ پارٹی میں آنے کا وقت ہے, خدمت کرنے کا وقت ہے. پاکستان کی سیاست مشکلات کا شکار ہے, ہم بہت بڑا آپشن ہے پاکستان کے لیے. یہ فرمائیے, کابینہ کے اجلاس میں اتحادی آئے, آپ کے وزیر امین الحق صاحب نے وہاں مطالبہ کیا کہ ہمارے لوگوں کے خلاف کیسز ودرا کیے جائیں. ہم نے ایک وزیر صاحب کو بلایا تھا اپنے شو میں, میں نے انہیں یہی سوال کیا علی محمد خان سے, اور ہم آپ کو سناتے ہیں. جہاں تک کیسز کا تعلق ہے, خود وزیر اعظم صاحب کا ایک کیس جو ہے ابھی حال ہی میں ایک عدالت سے وہ کلیئر ہوئے ہیں, تو وہ تو عدالتوں سے ہی ہوگا, پراپر ایک پروسیجر, ایک لیگل پروسیس کے تحت ہی وہ سارا کچھ ہوگا. آپ کو سنایا ہم نے ان کا جواب. تو ٹیکنیکلی بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ کیسز ودرا ایگزیکٹو نے نہیں کرنے, عمران خان نے نہیں کرنے, وہ عدالتوں نے کرنے ہیں. بس ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ جس طرح عمران خان کے کیسز عدالتوں نے ختم کیے نا, ہمارے بھی ختم کر دیں. اگر ہم اگر قصوروار نہیں ہے, یہ بات کیوں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمارا کوئی آدمی 10 سال 12 سال سے لاپتہ ہے, تو اس کو کیا انصاف کے لیے ہم بات نہ کریں اس سے؟ اگر کوئی ایسے عمران خان کے کیس کیسے ختم کیے ہیں؟ چلا کے کیے نا, ہمارے چلا ہی نہیں رہے نا. آپ کو میں بتا رہا ہوں نا, مجھ پہ 26 کیس ہیں ایک ایسی تقریر کرنے پہ نہیں, سننے پہ, جو میں نے سنی بھی نہیں ہے. وہی 22 اگست والی تقریر, وہ میں نے سنی بھی نہیں ہے نا, وہ تو ایک کیس بتا رہا ہوں نا, وہ میں نے سنی بھی نہیں. ہمارے سینکڑوں کارکنان 6 سال 8 سال 10 سال سے جیل میں, ان کیسز میں جن میں سزا 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال بنتی ہے, وہ اپنی سزائیں بھی پوری کر چکے ہیں. تو آپ وزیر اعظم سے میں یہ نہ بولوں کہ آپ کے پاس ایک وزیر قانون بھی ہیں, ہم وزیر قانون کو, وہ وزیر قانون کون ہے؟ ان کا نام ہے بیرسٹر فروغ نسیم صاحب. ان کی پارٹی کون سی ہے؟ ایم کے ایم پاکستان. ایم کے ایم پاکستان کون سی پارٹی ہے جس کے آپ سربراہ ہیں؟ بڑی اہم بات. گلا وزیر اعظم سے کرنا چاہیے. قانونی پیچیدگیوں کا حل تو دیکھیں نا, وہ ماشاءاللہ وزیر ہیں, ہر بار کوئی بڑا کیس آتا ہے نا, وہ ریزائن کرتے ہیں, وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں, وہ کیس پھر ہارے یا جیتے, اس کے بعد جناب پھر وہ اوتھ اٹھا لیتے ہیں. الحمدللہ وہ کتنے بڑے وزیر ہیں کہ ان کے بغیر کام ہی نہیں چلتا. دیکھیں کتنے بڑے لائر ہیں, قانون دان ہیں, ان کے بغیر کام نہیں چلتا. دوسری بات کیس بھی نہیں چلتا. اب آپ کو اس سوال کے ذریعے ایم کیو ایم کو سمجھنے میں مدد ملے گی. جی, وہ ایم کیو ایم سے زیادہ حکومت کے وزیر ہیں. میں جب وزیر تھا نا تو ایم کیو ایم کا نہیں تھا, ایم کیو ایم کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا تھا, پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. میں فروغ نسیم کے لیے بھی ان کے گھر جا کے بات نہیں کروں گا, میں وزیر اعظم سے کہوں گا آپ کا آرڈر لیتے ہیں, میرا آرڈر نہیں لینا. ان کو ایم کیو ایم کے کارکن کی حیثیت سے اور سینیٹر کی حیثیت سے میرا آرڈر لینا ہے, لیکن وزیر کی حیثیت سے میرا آرڈر نہیں لینا. یہ ایم کیو ایم سمجھتی ہے. ایم کیو ایم ان کو اپنا حصہ سمجھتی ہے, اپنا کارکن سمجھتی ہے, اپنا سینیٹر سمجھتی ہے. وزیر پاکستان کے وزیر اعظم کو یہ کہنا ہے ان سے کہ بھائی یہ زیادتی نہیں ہو رہی کہ ایک آدمی جو ہے 6 سال پہلے آپ نے پورا گھیر کر عزیز آباد سے عام لوگوں کو, کارکنوں کو گرفتار کر لیا تھا, جو کیس ان پہ ڈالا ہے اس کی سزا 4 سال 5 سال ہے, وہ تو 6 سال سے جیل میں. تو وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے انصاف دلانا. ان سے ہم رعایت نہیں مانگ رہے ہیں, انصاف مانگ رہے ہیں کہ عدالتوں میں ان کے اٹارنی جنرل کس کام کے لیے ہیں, جا کے عدالتوں کو بتائیں بھائی ہم نہیں ان کے خلاف ہیں, ان پہ پہلے کیسز بنے ہیں. ان کے ساتھ کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ نہ وزارت قانون آپ کا ساتھ دے رہی ہے, نہ اٹارنی جنرل آپ کا ساتھ دے رہے ہیں, نہ وفاقی حکومت کی لیگل ٹیم؟ یہ اس لیے یہ ذمہ داری ہے وزیر اعظم صاحب کی کہ وہ ان کو ہدایت دیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کراچی کی اور سندھ کی تاریخ کا سب سے بھیانک واقعہ جو ہے 12 مئی نہیں ہے, 27 دسمبر ہے, جس دن 1760 گاڑیاں جلائی گئیں, سینکڑوں بچیاں اغوا ہوئیں, لوگوں کو مارا گیا, گھر جلائے گئے, بینک لوٹے گئے, پورے سندھ میں ہوا تھا. انہوں نے تو ایک قلم کی جنبش کے ساتھ وہ سارے کیس اپنے لوگوں پہ, اپنے کارکنوں پہ, اپنے مجرموں پہ, اپنے ڈاکوؤں پہ سب میں معاف کر دیے نا. ہم اس کا تقاضا نہیں کر رہے ہیں. ہم نے اب تک اس وقت سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, 27 دسمبر 2007 نہیں تھی. اس نے آنے کے بعد کیے نا, اس نے آنے کے بعد اس وقت کی کاروائی, اس دن کی کاروائی کس نے کرنا تھی ڈاکٹر صاحب؟ اس دن کی کاروائی کے کیسز بنے نا. پیپلز پارٹی تو اگلے سال آ گئی. جب یہ پروسیس چل رہا تھا اس نے اس تمام پروسیس کو چھیڑ کر ایک قلم کے ذریعے
स्ट्रोक ऑफ क्वेश्चन मार्क्स रहते हैं। अच्छा, अब मैं आपको अपनी तारीख बताऊं। MQM पे हजारों हजार केस होंगे ना, सजा एक को ही आज तक, सजा एक आदमी को ही है, सजा मौत या कोई और सजा। MQM के 90% कारकुनान जो हैं वो बरी हुए हैं, 15-15 साल जेलों में रह के बरी हुए हैं। तो मैं इंसाफ ना मांगू अपने लोगों के लिए? मैं ये ना अपने इत्तेहादी से उन्हीं से मांग रहा हूं ना, उन्हीं से मांग रहा हूं। जो आपने सवाल किया है तो अमीनुल हक ने काबीना में किया ना, अवाम के सामने थोड़ी किया जलसे में। आपने सवाल, उसका क्या जवाब मिला? जवाब एक तो मैंने आपको सुना दिया, अली मोहम्मद खान पार्लिमानी अमूर के वजीर ममलिकत। कभी मुझे लगता है कि हम हुकूमतों से भी ना कुछ ज्यादा तवक्को रख लेते हैं, बेचारी इतनी भी बाख्तियार नहीं होती जितने नजर आती हैं। आगे चलिए। और वाकया हुआ इसी साल अक्टूबर में और बड़ी हाइप बनी। IG साहब बकौल पीपल्स पार्टी के अगवा हुए। उसके बाद कैप्टन सफदर को सुबह सुबह उठाया गया अवाड़ी होटल कराची से। फिर उनके खिलाफ जो केस था वो पुलिस ने दफ्तरदार कर दिया, क्योंकि वकास खान नामी जिसने ये FIR कटवाई थी वो आए पेश ही नहीं हुआ। लेकिन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का वादा किया, वो वादा पूरा हुआ। उन्होंने जो ऑफिसर थे वहां पर रेंजर्स के, ISI के, उनको वापस बुलाया और यहां भी उनके खिलाफ एक प्रोसीडिंग्स होगी। मैं जरूर आपकी राय लूंगा इन अमूर पर। नादरीन, ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन। आज रूबरू प्रोग्राम में हमारे रूबरू हैं MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं। जनरल बाजवा ने एक वादा किया, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन किया, खुद कहा कि नहीं वो इंक्वायरी कराएंगे। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई, रेंजर्स वहां कुर्बानियां देते रहे। जो दहशतगर्द थे वहां पर दूसरे क्रिमिनल थे, उनमें रेंजर्स के जवान शहीद भी हुए। ISI ने कंट्रीब्यूट किया, अब उनके जवान शहीद हुए। रद्दुल फसाद में उन्होंने दहशतगर्दी का खात्मा किया। उन्हीं ऑफिसर्स में से जाहिर है जो वहां थे, और खुद ISPR ने कहा कि उन्होंने तजावज किया क्योंकि उन पर दबाव था, उनको वापस बुलाया गया। ये तो यही तब्दीली है कि जो जितना मर्जी कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर कानून से अख्तियारात से तजावज करेगा तो उसके खिलाफ इंक्वायरी होगी, सजा होगी। देखिए, इंसाफ का जो उन्होंने वादा किया था आज पूरा हुआ और इंसाफ का तकाजा भी पूरा हुआ। और आज पाकिस्तान आर्मी के बारे में जो कहा जाता है कि उनका एक बड़ा मजबूत, मुनज्जम, फाल, खुद एहतसाबी का एक अमल है। और उन्होंने इस वाक़ई का बोझ खुद लिया है अपने ऊपर, किसी और को उसको एक्सक्यूज नहीं दिया है कि वो भी शामिल थे, ये भी शामिल थे। मैं इन अफसरान को जानता हूँ, ये बड़े प्रोफेशनल लोग हैं और बड़े फर्जशनास लोग हैं। अगर इस फर्ज शनासी में कहीं एक स्टेप आगे भी चले गए हैं और अगर इनको सज़ा जितना बनती थी उससे ज़्यादा भी मिल गई है, तो इसका भी पाकिस्तान को फ़ायदा होना है। एक मिसाल कायम की है और इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए जनाब। वो इस फैसले को भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। पाकिस्तान भी खराज तहसीन का और मुबारकबाद का फ़ौज को भी, पाकिस्तान की हुकूमत को भी इसलिए देना चाहिए कि एक बहुत वाज़ेह और बड़ा कदम है। इसका फ़ायदा इदारों के दरमियान एतमाद की फ़िज़ा को और रिश्तों को कायम करने में और देरपा करने में और मजबूत बनाने में बहुत अहम कदम साबित होगा। तनाव के माहौल में बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अपील की जनरल बाजवा से, उन्होंने अपील की जनरल फैज से, और वो तवक्कुआत पे पूरा उतरे। लेकिन पीपल्स पार्टी या IG या नीचे अफसरान थे, उनका मौक़िफ़ भी तो दुरुस्त साबित हुआ ना। जी हाँ, वो देखें, वो भी एक्सप्लेन किया उन्होंने कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही थी जिसका दबाव उन पे आ रहा था कि कायद आज़म के मज़ार के हवाले से भी सेंसिटिविटी है ना लोगों में, तो उसको हैंडल करने में कुछ मसाइल हो गए होंगे। वो भी सही थे और उनकी अपील पर जनरल बाजवा साहब ने वादा भी किया था, इरादा भी किया, उसको पूरा भी किया। ये जो और मैं भी आपके प्रोग्राम के जरिए जनरल बाजवा साहब से अपील ही करूंगा कि मेरे MQM के बेगुनाह कई सौ कारकुनान लापता हैं और बहुत सारे बेगुनाह कारकुनान जेलों में जिन पे केसेस भी नहीं चल रहे हैं। जिन केसेस में वो गिरफ्तार हैं उसकी सज़ा भी, अगर उस पर सज़ा भी हो जाए तो वो सज़ा भी पूरी कर चुके हैं। हम
پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نون، جن کے بارے میں لگتا ہے کہ وہ عطاب کا شکار ہے، ان کے نہ تو ایک کارکن لاپتہ ہے، نہ ان کا کوئی آفس بند ہے۔ یہ اسی ایشو پہ پیپلز پارٹی نے بھی ایک کمیٹی بنائی تھی، 5 رکنی کمیٹی، کنوینر سعید غنی صاحب تھے، تو اس کمیٹی کا اب کوئی کردار رہ گیا، کوئی رول رہ گیا، وہ کیا فائنڈ آؤٹ کرے گی جب اتنا وضاحت سے ISPR نے بتا دیا؟ ہر وہ کنسرن جو تھا، آپ کے خیال میں کمیٹی کو سٹل ایگزسٹ کرنا چاہیے، کام کرنا چاہیے؟ افواج پاکستان پر پوری قوم کا اعتماد پہلے بھی تھا اور مزید مستحکم ہوا ہے، اور وہ کر کے دیکھ لیں، ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد، جب اس فیصلے سے ان کو اختلاف کیوں ہوگا؟ ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے نا، تو اس کے بعد اس کی لیکن اس میں جو لکھا ہے نا کہ کچھ لوگوں نے دباؤ یا ایموشنلی جو انہوں نے دباؤ ڈالا، تو وہ تو PTI والے تھے۔ مثلا تھانے میں کون جا کے بیٹھے تھے؟ حلیم عادل شیخ اور ان کے ساتھی تھے۔ حلیم عادل شیخ نے خود کہا کہ ہاں میرا بھانجا ہے وقاص خان جس نے FIR درج کروائی۔ تو کیا PTI والوں کا کردار اس رات کا ڈیٹرمن ہونا چاہیے تھرو این انکوائری؟ ایگزیکٹلی، اگر انہوں نے کیا ہے تو وہ ایکسپوز ہونے چاہیے، اور نہیں کیا تو کلیئر ہونا چاہیے۔ کیسے؟ اس پہ انکوائری بیٹھنی چاہیے۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ہائپ جو اس رات کریٹ کر رہے تھے، دیکھیں یہ گورنر صاحب کے حوالے سے بات ہوئی تھی، علی زیدی صاحب کی بات ہوئی تھی، حلیم عادل شیخ کا، میں نے آپ کو ان سب کے خلاف انکوائری ہونی۔ لیکن جس طرح کے حالات بن گئے تھے ان کے حوالے سے یہ وہ تو ایک پرسپشن تو بن گیا ہے نا کہ یہ لوگ انوالو تھے۔ یہ ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایسی انکوائری ہو تاکہ یہ کلیئر ہو، اور کلیئر نہ ہو تو پھر اس حوالے سے ان کو مرود الزام ٹھہرایا بھی جائے۔ کیپٹن صفدر کے خلاف جو کیس بنا تھا، وہ پولیس نے کہا کہ انویسٹیگیشن کے بعد ہم نے دیکھا ہے وہ جھوٹا کیس ہے، یعنی وہاں وہ وقاص نامی بندہ تھا ہی نہیں مدار قید پہ، کسی کو مارنے کی دھمکی بھی نہیں تھی جو ادھر مقدمہ درج کرایا گیا تھا، تو پولیس نے بھی ڈیڈ اے گڈ جاب۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پولیس اس نتیجے پہ پہنچی ہے گڈ، اگر ایسا ہی ہے تو ہمیں سب کو تسلیم کرنا چاہیے۔ لیکن یہ غداری کے مقدمے جو پنجاب میں داخل ہوئے، ڈاکٹر صاحب آپ کی تو ایک طویل داستان ہے ایسے مقدموں کا سامنا کرنے کے لیے، چلے مبارک ہو، تو غداری نے اتنی طاقت پڑی ہے کہ پنجاب کی سرحد بھی عبور کر لی ہے۔ کی تاریخ میں پنجاب پہلی بار ایسا کر رہا ہے، پنجاب کے لیڈرز کے خلاف پہلی بار ایسا ہو رہا ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ کوئی وجہ بتائیں گے کہ پنجاب کے لیڈروں کے پاس پہلی دفعہ کیوں ہو رہا ہے؟ بنگال کے لیڈروں پہ زندگی بھر کیوں ہوتا رہا ہے؟ KPK کے لیڈروں کے ساتھ کیوں ہوتا رہا ہے؟ بلوچستان کے لیڈروں کے ساتھ کیوں ہوتا رہا ہے؟ سندھ کے لیڈروں کے ساتھ کیوں ہوتا رہا ہے؟ اس کا جواب تلاش کر لیجئے، جواب مل جائے گا، میرے تبصرے کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ ایک پارٹی کے آپ مجھے آپ کو برا لگ رہا ہے کہ میں پاکستان میں بیٹھا ہوں؟ ٹھیک ہے، چلیں آپ کا جو بھی مطلب ہے، لیکن یہ سیاست میں اس لیے یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں پہلے وضاحت بھی کر دوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ میری کابینہ میں 2 نفیس وزیر ہیں، ایک آپ ہیں ماشاءاللہ، ایک کا ہم ذکر کر گئے۔ ایک نفیس سابق وزیر سے میں یہ سوال کر رہا ہوں، جس طرح سے گندا پور نے جا کر وہاں بیان دیا، وہاں گلگت بلتستان میں، پھر ڈاکٹر فردوس عاشق امان اس کی سوچ کی حمایت کر رہے ہیں، مراد سعید کہہ رہے ہیں، ہم سنا بھی رہے ہیں ناظرین کو، مریم کمپین پہ آئی ہوئی ہے، خوبصورت تو ہے، آپ کے ٹیکس کے پیسے سے کروڑوں روپے کی سرجریاں کرائی ہیں اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی، یہ خوبصورتی بھی آپ کے پیسوں کی ہے، یہ آپ کا مال ہے۔ یہ 2 بے شرم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ شرم نہیں آ رہی ان کو؟ قوم کا پیسہ لوٹ کے کسی نے اپنی ڈینٹنگ پینٹنگ پہ لگا دیا ہے۔ آپ ایک نفیس وزیر، سابق وزیر کے سامنے میں کیا توقع کروں آپ سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سیاست میں شرافت نہ ہونا تو سیاست تو پھر بہت بڑی تہمت ہے پورے قوم کے لیے، اور برداشت اور رواداری، ہم سب ایک مختلف نظریات کے ساتھ ہیں، ہمارے کردار پہ بھی سوال اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک دائرہ ہونا چاہیے نا۔ اگر یہ بات کہیں اور سے بھی شروع ہو گئی، گھروں تک پہنچنی شروع ہو گئی، اور ہمیں بڑا احتیاط کرنا چاہیے کہ جو لوگ خواتین کے احترام کا تو بڑا اسلام بھی درج دیتا ہے، اور ہماری سیاست کی ذمہ داری بھی ہے، کہیں مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ایگزیجریشن سے بچنا چاہیے۔ اور اسپیشلی وزیر اعظم عمران خان جب آپ لوگوں کو نفیس کہتے ہیں تو اٹ مینز ان کے اندر وہ ایستھیٹک ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کون بول رہا ہے، رف کون بول رہا ہے، لیکن یہ بھی بتائیے نا جی کہ لوگوں کو ان کے کہنے بھی پتہ لگا کہ ہم لوگ نفیس ہیں۔
ورنہ ہمارا کردار ہمارے کام کبھی بھی نہیں آیا. نہیں, آپ سے تو انٹریکٹ کر کے انہوں نے آپ کو نفیس کہا ہوگا نا, کس نے کہا ہوگا فار ایگزامپل, کیونکہ پی ٹی آئی تو آپ کی مخالف ہے, وہ تو کراچی میں آپ لوگوں کے خلاف ہی الیکشن لڑ کے ہیں, تو آپ سے انٹریکٹ جب پرائم منسٹر نے کیا ہوگا. میں بھی لاسٹ کوشچن, یہ جو نئے اب امپریشنز آ رہے ہیں, مثلاً اب ناصر حسین شاہ نے کہا کہ گندی زبان والوں کو لوگ ٹھکرا رہے ہیں اور ٹرمپ بھی اسی لیے ہار گیا. وہاں مریم نواز بھی وہاں کہہ رہی تھی کہ بد زبان لوگوں کو اب لوگ نکال رہے ہیں. یہ جو گندا وزیر ہے یہ گندا زبان عورتوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے. بد زبانوں کو لوگوں نے امریکہ سے بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا اور پاکستان سے بھی اٹھا کے باہر پھینکیں گے انشاءاللہ. بدتمیزوں کی سیاست ختم ہو رہی ہے. ٹرمپ کا آپ نے حال دیکھ لیا, یہاں بھی جو بدتمیز ہیں ان کے ساتھ کچھ ہوگا. اس ٹرینڈ کو کیسے, کیا واقعی ایسا ہوگا اب دنیا میں, پاکستان میں؟ آپ نے سیاست کی ہے ساری عمر, آپ تو ان پرسیپشنز کو, ان پروجیکشنز کو سمجھتے ہیں. ہماری جمہوریت جو کہ دراصل جاگیردارانہ جمہوریت ہے, اسی لیے عوام کو اس نے تعلیم سے دور رکھا ہے. تعلیم تہذیب اور ادب کی شناسائی کا نام ہے نا. تو جب آپ کے لوگ تعلیم یافتہ زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گے تو ریجیکشن بھی شروع ہو جائے گی, بد زبانی کی, بد تہذیبی کی, بدمعاشی کی اور بد اخلاقی کی. یہ سب ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے اور ہماری تہذیب کا بھی حصہ ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب سربراہ ایم کیو ایم پاکستان. ناظرین ہمارے روبرو موجود تھے اور انہوں نے آج کم از کم وعدے کر دیا کہ ان کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. جو مہاجر اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں وہ انہوں نے واضح طور پر بات کر دی کہ جو آئیں خدمت کا جذبہ لے کے آئیں, اپنی آپ کی پروجیکشن کے لیے نہ آئیں, لوگوں کی خدمت کے لیے آئیں. یہ سب سے بڑا پیغام ہے آج ان کی طرف سے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.